अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस लाइव स्ट्रीम में ट्यून इन करने का। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था। कुछ 28 दिन हो गए थे इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई थी, और आज फाइनली जाके अवाम के प्रेशर से आप सब पाकिस्तानियों के, दुनिया में जहाँ जहाँ आप लोग हैं, आप सब ने आवाज़ उठाई। पूरी दुनिया में इसकी आवाज़ उठाई, इंटरनेशनल मीडिया इन्वॉल्व हुआ, और फाइनली उनको मुलाकात करवानी पड़ी। तो इमरान खान की एक बहन डॉक्टर उज़्मा, वो मिली हैं आज इमरान खान साहब से, और हम हमारे पास स्टूडियो में शाहिद खटक होंगे अभी कुछ ही लम्हों में, और फिर हम उनसे तफसीलात लेंगे। लेकिन इस वक्त बेसिकली आप सबको ये बताना चाहते हैं कि आप सबकी जो काविशें थी वो रंग लाई हैं, और एक लाहेमल जो अलीमा खान ने अभी थोड़ी देर पहले दिया है वो ये है कि ये सिर्फ ये जो मज़ामत थी ये सिर्फ आज के लिए नहीं, अब जब थर्सडे को पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की मुलाकात है तो उस दिन भी होगी। तो शाहिद खटक आई थिंक आ चुके हैं। प्रोड्यूसर साहब आप अगर पीछे से उनको ऐड कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, क्या हाल है? आवाज आ रही थी? अस्सलामुअलैकुम जिब्रान भाई। हाँ अब आ रही है, अब सही हो गई है। मेरी आवाज आ रही है जिब्रान भाई? आपकी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अच्छा, सवाल ये कि ये जो पूरा सिलसिला था आज सुबह से लेकर जब तक मुलाकात हुई, जो हमें लाइव देख रहे हैं सारे इस वक्त, आप क्या कहेंगे कि किस तरह हुआ है पूरा सिलसिला? थोड़ा सा वॉक थ्रू करेंगे कि सुबह से, बल्कि कल रात से क्या काविशें थी और कैसे फिर मुलाकात हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिब्रान भाई, आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी ने तमाम एमएनएस और एमपीएस को कहा था कि आप लोगों ने जाना है, हमारे पहले एमएनएस एम पंजाब के, नेशनल असेंबली के सेनेटर्स, खैबर पख्तूनख्वा के, पहले हम गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, और उससे पहले हमने जॉइंट सेशन में प्रोटेस्ट किया। उसके बाद जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी आ रही है। असल में ऊपर से कॉल आ गई थी। कॉल आ गई तो होगी, हाँ। पहले हम गए हाई असेंबली, उसके बाद फिर हम गए हाई कोर्ट, और उसके बाद हम गए अडियाला के साथ। जी आई थिंक मुझे लगता है वो जो आपके व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस आ रहे होंगे, वो सारे नोटिफिकेशंस आ रहे होंगे ना, आई थिंक एक बटन होगा उसको डिसेबल करने का। पार्टी की तरफ से एमपीएस और टिकट होल्डर्स का बोला था, जो पार्टी के हैं। लेकिन आप यकीन आई थिंक वो फिर आ गए। डिवाइस है मेरी। हाँ वो असल में कॉल्स आ रही हैं ऑनलाइन, सॉरी, तो इसलिए नहीं कोई कट हो बात रहा नहीं, है। कोई बात नहीं। हाँ, आई थिंक तो एक मैं शायद भाई एक बटन होगा उसमें, एक बटन होगा कि वो फोकस एक मोड होता है, ये कॉल्स जैसे एक मोड होता है जिसमें कहते हैं कि डू नॉट डिस्टर्ब। तो उसमें क्या होगा कि आपकी सारी जो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस आ रही होंगी, कॉल्स आ रही होंगी, क्योंकि आज जाहिर बात है काफी लोग आपसे अच्छा, आपका अपडेट। तो मैं क्या करूँ? डू नॉट डिस्टर्ब करूँ या हाँ, डू पर्सनल नॉट करूँ या डिस्टर्ब वर्क या स्लीप? अच्छा, डू नॉट डिस्टर्ब, कर ठीक है, दें, वो स्लीप मैंने। कर दें, ताकि लोग अच्छा, समझे कि ऑन अभी कर। आप अनअवेलेबल है। ठीक है, चलें। अच्छा, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं और काफी ज्यादा तादाद में लोग ज्वाइन करे जा रहे हैं, तो मैं सिर्फ उनको बताते चलूं कि आज खान साहब की मुलाकात एक बहन से हुई है, डॉक्टर उस्मा से, और खान साहब की सेहत ठीक है, और बाकी की कहानी हम शायद खटक साहब से लेंगे। पूरे दिन का हमने जो सवाल पूछा जिब्रान है भाई, वो आवाज ये है। मेरी चेक करें। हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। तो शायद भाई फिर से वही सवाल कि
یہ کیسے ملاقات ہوئی؟ تو جو کاوشیں ہیں کل سے یا پچھلے کئی دنوں سے، پورا ایک واک تھرو اگر آپ عوام کو دے دیں کہ کس طرح بھی، تاکہ اس کو ریپلیکیٹ بھی کرے نا پھر ہماری ملاقات، جیسے پھر سے یہ کبھی آئسولیشن نہ ہو، تو یہ میک شور کرنا ہے. تو تھوڑا سا بتائیں کہ کس طرح. دیکھیے اب تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلے ہم نے ہائی کورٹ کے سامنے گئے، خان صاحب کی کیسز اور بش بی بی کی کیس ملاقات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ملنے نہیں دیا. اور پھر اس کے بعد ہم اڈیالہ جیل گئے، اور اڈیالہ جیل کے سامنے ہم نے کوئی آفیشیل کال نہیں دی تھی. ہم نے بالکل عوام کو انوائٹ نہیں کیا تھا. ہم نے صرف اپنے ٹکٹ ہولڈرز اور اپنے ایم این ایس ایم پی ایس کا کہا تھا. لیکن وہ جب ہم ادھر گئے، ادھر اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے، اور جو آپ ویژولز آپ نے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ صرف ایک جگہ کے تھے کہ جہاں پہ موجود تھے. اس کے بعد اس کے ایک طرف اور دوسری طرف یہاں پہ تین ناکے مزید لگائے گئے تھے. تو ہر ناکے میں 500 ہزار 2000 لوگ وہاں پہ موجود تھے. اگر یہ ہم سارے اکٹھے ہو جاتے تو یہ بہت بڑی تعداد تھی آج. اور شکر ہے کہ آج اسپیشلی پنجاب، میں پنجاب کو آج داد دیتا ہوں کہ جس بڑی تعداد میں پنجاب کے لوگ آئے، پنجاب کے ٹکٹ ہولڈر آئے، ہمارے پنجاب کے ایم پی ایز ایم این ایز، سب نے آؤٹ اسٹینڈنگ ان کی پارٹیسپیشن تھی آج. تو میں خاص طور پہ ان کو داد بھی دیتا ہوں اور اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. اور آج انہوں نے بڑے دلیری کا مظاہرہ کیا. اور آج قومی اسمبلی کے موسٹلی جتنے ایم این ایس تھے، وہ ہمارے سینیٹرز، ہمارے خیبر پختونخوا کے ایم پی ایس، ان سب نے پارٹیسپیٹ کیا، سب ادھر موجود تھے. لیکن اس میں جو سب سے جو میرے لیے غیر تسلی بخش ہے جو ملاقات کے حوالے سے، دیکھیے جبران بھائی، ملاقات میں 7 لوگ ہیں. 7 لوگ وکلا، 7 پولیٹیکل لوگ، اور فیملی مطلب عمران خان صاحب کی فیملی، بشرا بی بی کی فیملی. لیکن آج انہوں نے فیملی میں بھی 2 بہن کو الاؤ نہیں کیا، صرف ایک بہن کو جانے دیا. ہمارے کسی بھی وکیل کو انہوں نے ملنے نہیں دیا. تو اس کے سیٹسفائیڈ نہیں ہونا، اور اس کے اوپر ہم نے مطمئن نہیں ہونا کہ یہ انہوں نے ایک بہن کو ملاقات کرا دی. بیسیکلی آج کی جو ملاقات تھی، یا ایک بہن کا ملنا تھا عظمیٰ آپا کا، تو ہمیں صرف اتنی تسلی ہو گئی کہ ہاں ہماری لیڈر کی جو صحت ہے، وہ انہوں نے بتایا کہ نہیں، میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، صحت بھی میری بہتر ہے. تو ہمیں وہ ایک اطمینان ضرور مل گیا کہ عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ بہتر ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہماری جو تحریک ہے، یا عمران خان صاحب کی جو پارٹی ہے، یا جتنے ہماری قوم ہے، ہم نے ملاقاتوں کے لیے یہ تحریک شروع نہیں کی تھی. ہماری یہ ملاقات جو ہے، یہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی اور شاہ محمود قریشی، ہمارے یاسمین راشد، یا ہمارے عمر سرفراز چیمہ، اسی طرح ہمارے سینیٹر صاحب، اور جتنے وہاں پہ پنجاب میں ہم اچھا، مجھے لگتا ہے تھوڑا سا سگنل کا پرابلم پھر سے آ رہا ہوگا شاید کٹک صاحب کو. تو جیسے وہ واپس آتے ہیں ہم آپ کو ان کی طرف لے کے چلیں گے. لیکن یہ جو اپڈیٹس دے رہے تھے، یہ اس کی جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کورٹس کے بعد، اور پھر اڈیالہ میں اتنے لوگ پہنچے، پنجاب پہنچا. شاید صاحب تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے تھوڑی دیر پہلے، تو پچھلی اچھا 10-15 سیکنڈ کا جو کانٹینٹ تھا وہ واپس اچھا واپس. اچھا صرف یہ کہ ہماری جو تحریک ہے، یہ ہماری لیڈر کی لیڈرشپ کی رہائی کے لیے، بشرا بی بی کی رہائی کے لیے. تو ہمارا مین فوکس ہم نے ادھر رکھنا ہے. ہم نے ملاقات کے لیے ہم نے اپنی پارٹیسپیشن کرنی ہے، اڈیالہ کے سامنے آنا ہے، وہاں پہ بیٹھنا ہے. جو چیز چل رہی ہے ہم چلاتے رہیں گے اسی طرح. لیکن ہمارا مین فوکس جو ہے وہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کی رہائی ہے. صحیح صحیح. شاید یہ بتائیں کہ جب سے سہیل آفریدی صاحب کا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے، اور یہ سارا کچھ ہوا، ڈی جی آئی ایس پی آر کو سب سے پہلے زیادہ تکلیف ہوئی، پھر اور لوگوں کو تکلیف ہوئی. تو جو خان صاحب نے آج کیا کہا ہے سہیل آفریدی کی پرفارمنس کے بارے میں، آپ کی پوری ٹیم کی پرفارمنس کے بارے میں؟ کیونکہ پہلے بڑا گلہ رہتا تھا کہ مزاحمت نہیں ہو رہی، تو آج خان صاحب کا کیا پیغام آیا وہاں سے؟ ابھی کچھ چیزیں تو وہ ٹویٹ کے ذریعے، عمران خان صاحب کے ٹویٹ کے ذریعے بہت سی چیزیں ٹھیک ہے واضح ہو جائیں گی. آپ ان کے ٹویٹ کا انتظار کریں. جو ٹھیک ہے ہدایت چیف منسٹر کے لیے ہے، یا جو پارٹی کے لیے ہے، یا ان کا جو پیغام ہے، تو وہ آ ٹھیک جائیں ہے گی. کچھ چیزیں تو عثمان آپا نے ہے وہ پبلک کر دی.
اور ابھی ان چیزوں کو ریفائن کر کے جس طرح ایگزیکٹلی خان نے بولا ہے. دیکھیں جب آپ جیل سے نکلتے ہیں میڈیا والے ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں, آپ سے سوال جواب کرتے ہیں, تو اس طریقے سے پھر کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. لیکن جب وہ بیٹھ کے لکھ کے ایک ایک چیز عمران خان صاحب کے ٹویٹر سے آئے گی تو آپ کو بھی پڑھنے میں آسانی ہوگی, ہمیں بھی وہ تمام چیزیں ہو جائیں گی. لیکن ایک چیز, وہ عمران خان صاحب بڑا خوش تھے سہیل آفریدی صاحب جو ہمارے نئے چیف منسٹر ہیں, ان کی پرفارمنس کے لحاظ سے کہ انہوں نے جو جو وہ سٹیپ لے رہے ہیں وہ ان کو اپریشیٹ بھی کیا اور ان کو بیک بھی کیا کہ میری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. اور جو اسپیشلی جو آئی ایل ایف وکلا کی جو ذمہ داری تھی, یا جو بار الیکشنز یا جو ابھی آنے والے ہیں, تو اس کی ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کو دے دی. اور اس کے علاوہ کچھ ایسی ڈائریکشنز ہیں کہ جو ان کو آف دا ریکارڈ جائیں گی, اور عمران ٹھیک خان ہے صاحب کا پیغام جو ہے وہ مل جائے گا سب کو. ٹھیک ہے. اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ چلے آج تو ملاقات ہوگی, جیسے آپ نے کہا کہ پوری طرح تسلی بخش نہیں تھا کیونکہ ایک بہن کی ملاقات ہوئی, وکلا کی نئی ملاقات ہوئی, دو بہنوں کی نئی ملاقات ہوئی. تو اب یہ جو جمعرات کو جو ملاقات ہے پولیٹیکل پارٹی ممبرس کی, اس کے لیے کیا عمل ہے, کیا کیا کرنے جا رہے ہیں آپ جمعرات کے دن؟ جمعرات کے دن ابھی میں نے سنا پریس کانفرنس میں, چونکہ وہاں پہ رش بہت زیادہ تھا تو میں زیادہ پریس کانفرنس سن نہیں سکا کیونکہ میں ابھی پہنچا ہوں, تو آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں نے پوچھ لی, وہ تو مجھے پتہ چل گئی. اور وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ہمارا ادھر بیٹھنا تھا چیف منسٹر کا, وہ خان نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا. اور خان نے کہا کہ آپ دوبارہ آئیں تو نیکسٹ جمعرات کو ہم دوبارہ جائیں گے. پہلے تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ جو 7 لوگ ہوں گے اس لسٹ میں ان کی ملاقات ہو, اور اگر ملاقات نہیں ہوتی تو اس کے بعد ہم ادھر پھر بیٹھ جائیں گے. پھر یہ اسی طرح جو ان کو قوم نے رگڑنا ہے, قوم نے جو بولنا ہے تو وہ پھر بولیں گی. اور اگر ملاقات کرا دی, ہم چاہتے ہیں, دیکھیے جبران بھائی میں تقریباً 19-20 مہینوں سے مسلسل جا رہا ہوں, خان صاحب نے مجھے خود بلائے کہ شاید کو ساتھ لے کے آئیں, میری ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی. سہیل آفریدی جو ہمارے چیف منسٹر ہے وہ بھی ان بدقسمتوں میں شامل ہے کہ اس کی بھی ایک ملاقات نہیں ہوئی جیل کے اندر. ہاں ہم سب میں سے مینا خان افریدی کی ایک ملاقات ہوئی تھی, وہ بھی شروع میں جب حالات تھوڑے بہتر تھے اس وقت ہوئی تھی. اس کے بعد ہم میں سے کسی کی بھی ملاقات نہیں ہوئی. ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے لیڈر سے ملیں, اپنے لیڈر کے ساتھ بات چیت کریں, وہ دیکھ کے ہمیں خوش بھی ہوں گے. ان کی جو اگر ڈائریکشنز ہوں گی, جو ان کے گائیڈنس ہوں گی, وہ ہمیشہ ہمیں درکار ہوتی ہے. دیکھیں ہمارے اوپر ایک اعتراض آتا ہے کہ جی آپ عمران خان سے ہر بات کیوں پوچھتے. دیکھیں عمران خان صاحب ہمارے پارٹی کے سربراہ ہے, عمران خان صاحب کی جو سوچ ہے وہ بہت آگے کی ہے, تو ہمیں ان کی گائیڈنس, ہمیں ہر گھڑی ہر سٹیپ کے اوپر ہمیں ان کی گائیڈنس اس لیے درکار ہوتی ہے کہ خان صاحب مختلف اینگل سے سوچتے ہیں چیزوں کو, ہم مختلف اینگل سے سوچتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سمجھ بوجھ دی ہے وہ پاکستان میں شاید ہی کسی کو اللہ تعالیٰ نے دی ہو, تو ہمیں ان کی گائیڈنس ضرورت ہوتی ہے. چیف منسٹر ملے گا عمران خان صاحب سے. عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے چونکہ آپ بھی بڑے قریبی ساتھی رہے ان کے, عمران خان صاحب ہمیشہ صحت کارڈ کے اوپر بولتے ہیں, بلین ٹری سونامی کے اوپر بولتے ہیں, گورننس کے ماڈل آپ کو بتاتے ہیں. اور جو ہمارا سوشل سیکٹر ہے یہ ہمارے اس کے ساتھ اسپیشلی جو پناہ گاہیں ہیں, یا جو جو چیزیں جو انہوں نے انیشیٹو لیے تھے اپنے دور حکومت میں. اور یہ میں بار بار کہتا ہوں, جو میڈیا کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی سہیل آفریدی جو ہیں وہ کیوں ملنا چاہتے ہیں, ملے بغیر بھی تو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یا جو اپوزیشن کی پارٹیز جو ہیں وہ اکثر اعتراض کرتی ہے کہ جی آ کے اڈیالہ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے, صبح نہیں چلاتا. تو جبران بھائی ان لوگوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب کی گائیڈنس اس لیے چیف منسٹر کو چاہیے کیونکہ ایک تو ینگ ہے, فریش ہے. یہ نہیں کہ سہیل آفریدی کو سمجھ نہیں ہے, وہ چھوٹا بڑا ہوا اس پارٹی میں, اس کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ویژن کیا ہے, عمران خان صاحب چاہتے کیا ہیں, کیونکہ ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ چھوٹے بڑی ہوئے اس پارٹی میں, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر کیا چاہتا ہے. ہم ان کی آنکھوں کو دیکھ کے بھی سمجھ جاتے ہیں بہت سی چیزیں. ٹھیک ہے لیکن شاہد بھائی. عمران خان صاحب وہ لیڈر مجھے کمپلیٹ کرنے دے اس میں. عمران خان صاحب وہ لیڈر ہیں کہ جس نے کووڈ میں ان سے بہتر ملک چلایا. عمران خان صاحب وہ لیڈر ہیں جنہوں نے ان سے معیشت بہتر چلائی. عمران خان صاحب وہ لیڈر ہیں کہ کووڈ کے دوران جب پوری دنیا لاک ڈاؤن ہوئی, وہاں کے جو عام مڈل کلاس لوگ تھے وہ کلاسز ہی ختم ہو گئے, لیکن عمران خان صاحب نے معیشت بھی بچائی, غریبوں کو بھی بچایا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی انیشیٹو تھے, جو ڈیمز کے انیشیٹو تھے, جو فیوچر کے انیشیٹو تھے, اسپیشلی جو ہم ٹری سونامی شروع کیا اس ملک کے اندر, تو عمران خان صاحب ان سے بہتر ملک چلاتے ہیں. یہ تو قابض لوگ ہیں,
تو ان کی گائیڈنس ایک نئی چیف منسٹر کو ملے گی, ان کو اعتماد ملے گا, ان کو مزید کانفیڈنس ملے گا, وہ اپنے صوبے کی بہتری کے لیے, اور اسپیشلی جو امن و امان کی سچویشن ہے جبران بھائی, جتنا عمران خان صاحب افغانستان اور جو اسپیشلی ہمارا جو فاٹا ہے, اس معاملے کے اوپر جتنی عبور عمران خان صاحب کو ہے شاید ہی پاکستان میں کسی دوسرے پولیٹیکل لیڈر کو یا پولیٹیکل بندے کو ہو. تو افغانستان کے معاملے کے اوپر اسپیشلی ہمارا جو فاٹا ہے یا جو آپریشن وہاں پہ انہوں نے کیے ہیں یا آپریشن جو کرنے جا رہے ہیں, تو عمران خان صاحب جب وہ گائیڈ کرے گا, فیس ٹو فیس چیف منسٹر ملے گا, تو اس ملک کو فائدہ ہوگا, اس پاکستان کو فائدہ ہوگا. عمران خان صاحب بھی ذات کے لیے کوئی چیز نہیں مانگے گا اس چیف منسٹر سے, لیکن انہوں نے ضد پکڑی ہوئی ہے کہ سہیل ہمیں قابل قبول نہیں ہے کیونکہ وہ مڈل کلاس کا ہے, وہ عام نوجوان ہے. اور سہیل آفریدی جو ہے, دیکھیں ہمیں تجربہ کاروں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں جذبے کی ضرورت ہے, جو جذبے سے کام کرے, جو اس ملک کو, جو اس صوبے کو آگے لے کے چلے. تو یہ میں ایکسٹرا کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے, تو اس لیے نہیں, بہت اچھا آپ نے سمجھایا ہے کہ ملاقات کیوں ضروری ہے, اور جو عمران خان کی سوچ ہے وہ ان سے تو بہت آگے ہے, مطلب ان سے بھی بہت آگے کا انہوں نے سوچا ہوا ہے. اور جیسے کہ قاسم خان جو ان کے بیٹے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ جیل میں ہیں لیکن یہ ابھی بھی آگے کے جیسے پاکستان کی بھلائی کے وہ پلانس جیسے وہاں پر بیٹھ کے بنا رہے ہیں. تو the leader knows the way, اور ہمیں سب کو فالو کرنا ہے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں, آپ سوشل میڈیا کو بھی تھوڑا فالو کرتے ہیں جیسے کہ آپ بتا رہے تھے, تو ابھی جو پچھلے 20 دن 30 دن میں آپ نے تھوڑا سا دیکھا ہے کہ خوف کے بت ٹوٹ گئے ہیں, اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ عوام کا غصہ اور یہ جو ہمارے ہیں عاصم منیر, ان کے خلاف, جیسے پہلے تو بڑا ہوتا تھا کہ نام لینا ایک سٹنگ آرمی چیف کا بڑا مشکل ہوتا تھا پاکستان میں, تو اس وقت تو سارے لوگ بالکل جو ان کی گناہ ہیں, جو ان کے کرائمز ہیں, وہ بہت اوپنلی بتا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہ ہمیں عمران خان صاحب بار بار بتا چکے ہیں کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے, اور میں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت 80-90% جو فوج ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. وہ عمران خان, ان کو پتا ہے کہ اس وقت ایک لیڈر ہے جو عمران خان صاحب کے بیانیوں کو, عمران خان صاحب اس ملک کو آگے لے کے جائے گا. دیکھیے جو ہماری نیچے فوج ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کی بھی 60-70-80 ہزار 90 ہزار روپے تنخواہ ہے, وہ انہوں نے بھی عام پاکستانی شہریوں کی طرح اس ملک میں گزارا کرنا ہے. لیکن جب ادارے پولیٹکس میں انٹرفیئر کریں گے, جب ادارے پولیٹیکل چیزوں میں انٹرفیئر کریں گے, تو پھر ان کے اوپر تنقید آتی ہے. اور پھر جب ہم تنقید کرتے ہیں پھر ان کو برا لگتا ہے کہ جی آپ ادارے کو کیوں کرٹیسائز کر رہے ہیں, آپ کیوں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو عہدیدار ہیں آپ ان کے نام کیوں لے رہے ہیں. تو اب بھائی جان آپ نہ لینا, اب جب جا کے آئی ایس پی آر خیبر پختونخوا میں پریس کانفرنس کرے گا, اور ایک وہ چیف منسٹر جو پہلے ایم پی اے بنا, اس کے بعد سی این ڈبلیو کا منسٹر بنا, اس وقت آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا. اس وقت نہ سہیل آفریدی منشیات فروش تھا, نہ سہیل آفریدی کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن تھا. جو ہی عمران خان صاحب کو لگا کہ مجھے فاٹا سے ایک نوجوان چاہیے جو فاٹا کی ایشوز کو سمجھتا ہو, جو یہ وہاں پہ ڈرون حملے یا جو چیز ہے ان چیزوں کے خلاف وہ اقدامات اٹھائے تاکہ عام کولیٹرل ڈیمیجز اس میں عام شہری جو ہے وہ شہید نہ ہو. تو جب انہوں نے وہ فیصلہ کیا, وہاں پہ آئی ایس پی آر نے جا کے پریس کانفرنس کی, ساری گفتگو اس نے پولیٹیکل کی. پھر جب ہم جواب دیتے ہیں تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ جس ادارے کا جو کام ہے, آئین اور قانون کے دائرے میں جس ادارے کا جو کام ہے وہ ادارہ وہ کرے. اور ہمارے ملک میں المیہ کیا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان, اس نے 5 سال میں ایک الیکشن کرانا ہوتا ہے, وہ نہیں کرا سکتا. پارلیمان جس نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی کرنی ہے وہ نہیں کر سکتا. فوج جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کی سرحدات کی حفاظت کرے, وہ سارا دن ہر چیز ہر پولیٹیکل معاملے میں اڑے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں, عدالتیں جس نے انصاف فراہم کرنا ہے وہ ڈائریکشن لیتی ہیں. تو جب یہ ادارے اپنا کام نہیں کریں گے تو پھر جب تنقید آتی ہے پھر کوئی کہتا ہے کہ توہین کر دی ہے, کوئی کہتا ہے کہ جو ہم پارسا ہیں, ہم آئین اور قانون سے بالاتر ہیں. تو کوئی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہے. پھر جب آپ انٹرفیئر کریں گے غلط چیزوں میں پھر آپ کے اوپر تنقید آئے گی. صحیح ہے. اچھا ایک تو آپ نے کہا کہ انٹرفیئر, یہ بیسیکلی ایکٹیو جو چیز کرتے ہیں انٹرفیئر کرتے ہیں. ایک جو آپ نے کہا کہ 80-90% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں ادارے میں بھی, اور ان کی تنخواہ اور یہ سارا کچھ آپ کہہ رہے تھے.
تو آپ کو یہ نہیں لگتا کبھی دکھ ہوتا ہے کہ یہ جو 80-90% ہے جو سپورٹ انہوں نے اتنی آواز نہیں اٹھائی، یہ جو ناانصافی ہوئی ہے، جیسے ابھی شوکت خانم کا اکاؤنٹ بند کر دیا، آپ کو پتا ہے 70% مریضوں کا وہاں فری علاج ہوتا ہے، نول کا اکاؤنٹ بند کر دیا، ٹھیک ہے، دوائیاں نہیں آ سک رہی تھی، امپلائیز کو پیسے نہیں جا سک رہے تھے، اور پھر اس کے علاوہ جو پچھلے سال نومبر میں ہوا، یعنی کہ وہ کہتے اپنے آپ کو کہتے ہیں اللہ کی فوج ہے، تو وہ جو آپ 80-90% کی بات کر رہے تھے، ان پہ تھوڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں، تھوڑا سا سمجھانے کی اپنے بڑوں کو، یا خط لکھنے کی، یا اوپنلی کہنے کی کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں. یہ صرف پاکستان پی ٹی آئی والوں کا تو نہیں ہے نا، خالی پاکستان عمران خان کا نہیں نا، سب پورے عوام کا ہے، سب کا ہے، وہ بھی عوام میں آتے ہیں. تو مطلب یہ جو 80-90% ہے اگر سپورٹ ہے، تو مطلب یہ کبھی کچھ بولتے ہوں گے، خط لکھتے ہوں گے، تھوڑا سا سمجھاتے ہوں گے، کیونکہ گولیاں چلا دینا اللہ کی فوج کا، اللہ کے بندوں پہ اور نہتے بندوں پہ، پر امن احتجاج کرنے والوں پہ، یہ کیسا لاجک ہے کہ اللہ کی فوج ہے اور اللہ کے بندوں کو جیسے ماری. اور قرآن میں ایک آیت ہے کہ آپ ایک بے گناہ انسان کا قتل کرتے ہیں تو اٹس ایز اف آپ نے پوری مین کائنڈ، پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. تو یہ والا مطلب اللہ کی فوج کو نہیں پڑھائے گی یا یہ والی آیت؟ ابھی جبران بھائی ایک بات دیکھیں کہ 2-3 شخصیات فوج کی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ شخصیات جو ہیں یہ اداروں سے اوپر نہیں ہے، اور ادارہ جو ہے وہ قوم سے اوپر نہیں ہے. دیکھیے کچھ شخصیات کی ایکشنز کی وجہ سے ہم پورے ادارے کے اوپر نہ ہم پورے ادارے کو تنقید نہیں کرتے، کیونکہ ادارہ فوج جو ہے اس ملک کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں، عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک مضبوط فوج ہی ہماری ضرورت ہے، لیکن ہمارا مسئلہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے اوپر ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ جی کیا وہ نہیں بولتے؟ دیکھیے فوج کے اندر ایک ڈسپلن ہے، فوج میں ایک دربار کا سسٹم ہوتا ہے، وہاں پہ سب کو بلا کے ان سے پوچھا جاتا ہے. اس کو یہ فوج کی ٹرمینالوجی میں لو ڈاؤن بولتے ہیں. تو یہ لو ڈاؤن لیتے ہیں، ان کے پاس لو ڈاؤن آتا ہے، ان کو پتا ہے، گفتگو بھی ہوتی ہے، وہ ان کو بتاتے بھی ہیں کہ جی آپ یہ ملک کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. جن لوگوں کو مسلط کر دیا ہے اس ملک کے اوپر، وہ سرٹیفائیڈ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تناظر میں چور ہیں. ابھی جو آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی جس میں جو یہ ابھی 5,300 ارب روپے کا ذکر ہوا کہ انہوں نے 5,300 ارب روپے جو ہیں وہ لوٹ لیے ہیں پاکستان کا، اور آفیشل ڈاکومنٹڈ، اور یہ ڈاکومنٹ پاکستان کی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بنایا گیا ہے، اور یہ خود یہ چیز ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ہاں یہ چوریاں کی، کرپشن ہم نے کی ہے. تو یہ سوال جواب تو ہو گئے ان سے. دیکھیے عمران خان صاحب بھی ریپلیس نہیں کر سکتے تھے اس ٹائم. عمران خان صاحب کو اگر آپ نے اس وقت ریپلیس کرنا تھا تو اسے کوئی بہتر چوائس آپ لے کے آتے. جب قوم نے دیکھا کہ ان چوروں ڈاکو لٹیروں کو آپ نے اور انہیں اسی ادارے نے انہی نے جا کے میڈیا کے لوگوں کو بتایا کہ جی یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، اور پھر ان کو جب ملک کے اوپر مسلط کیا گیا تو لوگوں نے جب دیکھا کہ اچھا آپ نے عمران خان صاحب کو خودداری کے لیے، عمران خان صاحب جو ایک عام شہری کے حقوق کے لیے اس نے سٹینڈ لیا، جس کو غریب کی فکر تھی، جس کو احساس تھا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، اس کو احساس تھا کہ کوئی جو ہے زمین پہ نہ سوئے، ایک اس لیڈر کو جب آپ نے بے دخل کر دیا اقتدار سے، تب سے لے کے آج تک پاکستانی قوم نے یہ ضد لی ہوئی ہے. اور وہ ضد جو ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر بھی نکالیں گے، اور عمران خان صاحب کو انشاءاللہ دوبارہ اس ملک کا پرائم منسٹر بنائیں گے. ایک ان کی ضد ہے کہ نہیں بننے دیں گے، ایک قوم کی اور ہماری ضد ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو بنائیں گے. جی بہت بہت شکریہ شاہد کھٹک صاحب. ایک جو ابھی لوگ جوائن کر رہے ہیں، اور بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگ نا جیسے جوائن کرے جا رہے ہیں جب سے، تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا 30-40 سیکنڈ کا ریکیپ دیتے ہیں کہ ملاقات ہوئی، کیا ہوا، اور آگے کا لائحہ عمل جو آپ کو پتا ہے. آئی نو تھوڑی چیزیں ٹویٹ میں آئیں گی، لیکن آپ بتا دیں ابھی جو دیکھیں، ابھی جو آج کیا اچھا ہوا. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے پیغام جو دیا قوم کو یہ تھا کہ ان کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، ان کو بڑی سختی میں رکھا ہوا ہے انہوں نے. اور دوسری چیز یہ کہ عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی کو اختیار دے دیا ہے کہ آپ گو اہیڈ ہے، میرے 100% سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، آپ وہ چیزیں کریں جس سے فرق ہو. عمران خان صاحب کو سہیل آفریدی ہم سب کا بیٹھنا بڑا پسند آیا کہ جب انہوں نے ہماری ملاقات نہیں کی، جو ہم ادھر بیٹھے اڈیالہ جیل کے سامنے، تو عمران خان صاحب نے یہی کہا کہ پوری پارٹی کو ادھر آ کے بیٹھنا چاہیے اگر یہ میری ملاقات بند کراتے ہیں.
اور باقی جو انسٹرکشنز ہیں وہ ٹویٹ کے ذریعے آ جائیں گی. اور آج مجھے تو آج بڑی اس بات کی خوشی ہے کہ عمران خان صاحب نے میرا جیل کے اندر ذکر بھی کیا اور کچھ اچھے الفاظ بھی بولے, اور انہوں نے مجھے پارٹی کا پارلیمانی لیڈر بھی نامزد کرایا. اور یہ میری بڑی آنر کی بات ہے کہ میں ایک عام مڈل کلاس, ایک اس پارٹی کا ایک چھوٹا ورکر, اور آج وہ الحمدللہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر اعتماد کیا. مجھے عہدے رتبے نہ چاہیے, نہ مجھے اس کا کوئی شوق ہے, نہ میں ان چیزوں کے اوپر بلیو کرنے والا ہوں. عہدے ضروری نہیں ہوتے کام کرنے کے لیے. جب آپ کی ول ہوتی ہے, جب آپ اور سیلف آپ کو اتنا رسپانسبلٹی بڑا لیتے ہیں آنر چیزوں مل کی. گیا, عہدے کی کیا ضرورت ہے آپ کو, جیل سے خان صاحب نے یاد کیا, یہ سب سے بڑا اعزاز ہے. بس یہ میرے لیے بڑی بڑی اعزاز کی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اس سے ہمارے جو نوجوان ہیں جو پاکستان کی سیاست میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو اچھا پیغام جاتا ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب چاہتا ہے کہ اس ملک کے نوجوان جو ہے پاکستان کی پالیٹکس میں اگر وہ کردار ادا کریں گے تو تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو سہیل آفریدی کو چیف منسٹر بنا سکتی ہے, اور شاد خٹک جیسے لوگوں کو پارلیمان میں. دیکھیں پارلیمان میں اس وقت ہم میجورٹی میں ہیں, ہاں گو کہ ہمارے لوگوں کو کاٹ دیا, لیکن میں اس وقت 180 پلس لوگوں کا پارلیمانی لیڈر مجھے عمران خان صاحب نے بنایا ہے, کیونکہ ہم 180 پلس سیٹیں جیتے تھی. الگ بات ہے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈال دیا ہمارے مینڈیٹ کے اوپر. صحیح. تو تھرسڈے کا بتا دیں, جو میں نے پریس کانفرنس سنی تھی علیمہ خان کی, انہوں نے کہا تھا کہ تھرسڈے کو بھی احتجاج ہوگا. جیسے آپ نے بھی کہا کہ کوئی آپ نے پریس کانفرنس سنے بغیر ہی کہہ دیا تھا کہ ہم تو بیٹھیں گے, پھر وہ جتنا کمپلین کرتے رہے. لیکن تھرسڈے کو پولیٹیکل پارٹی ممبرس کی ملاقات کا دن ہوتا ہے, اور بہت عرصے سے نہیں ہو رہی ملاقات. تو عوام نے جو رسپانس دکھایا, اور شاہد خٹک صاحب نے کہا کہ پنجاب سے بھی بہت زیادہ لوگ آئے, تو یہ جو خوف کے بہت ملکوں زیادہ کے. نہیں, ہاں 95% لوگ, اچھا 95% پنجاب تھا. آج میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ پنجاب زندہ آباد. وہ اس لیے اچھا کہ میں صحیح. نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا جبران بھائی, میں ٹھیک سیریسلی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. لیکن آج ہے. ویسے لوگ آئے. دیکھیں جب ہم عمران خان صاحب کے جلسے کرتے ہیں نا, مطلب جب وہ جیل سے باہر تھے, میں اپنے ضلع کی جلسے کی آپ کو مثال دیتا ہوں, اور پھر میں کمپیئر کرتا ہوں اس چیز کو. ہمارا جلسہ تھا کرک میں, تو خان نے کہا کہ میں 1 بجے اسٹیج کے اوپر بیٹھا ہوں گا. تو میں نے ان کو کہا کہ خان 1 بجے نہ آئیں, کیونکہ لوگ نماز پڑھتے ہیں, چائے پیتے ہیں. آپ نے 2 بجے آنا ہے, کیونکہ اگر آپ 1 بجے آ گئے میرا گراؤنڈ خالی ہوگا, پھر میں نہیں ذمہ دار ہوں گا. لیکن اگر آپ اسٹیج کے اوپر بیٹھ جائیں اور گراؤنڈ خالی ہوگا, پھر لوگ ویڈیوز بنائیں گے, پھر ہمیں برا بلا کہتے ہیں. خان نے کہا شاید تم فکر نہ کرو, میں اکیلا بھی اسٹیج کے اوپر بیٹھ جاؤں نا, ہم انتظار کریں گے, لوگ آ جائیں گے. اچھا اسٹیج کے اوپر, اور میں گراؤنڈ بار بار دیکھ رہا تھا کہ لوگ پہنچ گئے یا نہیں پہنچے. اچھا اس میں خان صاحب آ گئے, اور میرا گراؤنڈ جو تھا وہ آدھے سے بھی کم بھرا ہوا تھا. اچھا مجھے ٹینشن ہو گئی کہ خان پہنچ گیا ہے, میرا گراؤنڈ نہیں بھرا. خان کہے کہ جلسہ کیوں چھوٹا ہے. آپ یقین مارے کہ جب میں خان کو ہیلی کاپٹر سے اسٹیج تک لے کے جا رہا تھا, تو جب میں اسٹیج پہ چڑھا نا, تو گراؤنڈ بھرا ہوا تھا. اور مجھے خان صاحب نے کہا کہ میں اوپر سے دیکھ کے آیا ہوں, تمہارے 3-4 جلسے باہر بھی ہو رہے ہیں. تو آج سیم ویسا ہوا کہ مطلب ہم بہت کم تھے اس ٹائم, لیکن یکدم عوام آئی, انسپیکٹڈ, انپریڈکٹیبل. اور یہ کہ ان کو 4-5 جگہ پہ روکا بھی ہوا تھا. اگر یہ سارے لوگ ایک جگہ پہ ہوتے تو ہمارا ایک بہت بڑا جلسہ ہونے والا تھا آج اڈیالہ کے سامنے. لیکن انہوں نے جگہ جگہ پہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا, کنٹینر لگائے ہوئے تھے اور راستے روکے ہوئے تھے. تو آج بڑا انسپیکٹڈ تھا, اور اسپیشلی پنجاب. اور جب پنجاب جاگ جائے نا, تو آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کا جاگنا جو ہے وہ اس ملک کے لیے کتنا ضروری ہے. جب پنجاب جاگ جائے بالکل پھر پاکستان جاگ جاتا ہے. اور صحیح. آج جو آغاز ہو گیا ہے, اسی مومنٹم کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. اور اسی مومنٹم میں ہم نے اپنے خان کو, بشرا بی بی کو, اور ہمارے تمام اسیرین کو ہم نے رہا کرانا ہے. ہمارا جو بالکل مین گول ہے وہ یہی ہے. بالکل. شاہد بھائی آپ نے بات کی کہ وہ خان صاحب, شروع آپ نے بات اس طرح کی تھی کہ خان صاحب کا جو عقل و فہم ہے وہ سب سے زیادہ ہے, کیونکہ وہ بہت بالکل پلس پورے پاکستان کی جانتے ہیں, اور ان کی ڈیسیجن میکنگ بہت کمال کی ہوتی ہے. تو آپ نے جو بات کی نا کہ 1 بجے نہیں آنا, اور یہ تو ہم بھی کبھی کبھی نا, جیسے جب ورچوئل ایونٹس پلان کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے وہ جو پہلی اسپیس تھی جب عمران خان لائیو آئے تھے, تو وہ نا ہاں بدھ کے دن تھا. تو ہم نے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب یہ نا جیسے ایک تینوں ٹائم زون ملتے ہیں نا, جیسے رات کے 9 بجے پاکستان کے نا بہت زیادہ ٹائم زون مل جاتے ہیں جہاں جہاں پاکستانی ہیں. ہم نے کہا نہیں سنڈے کرتے ہیں, یہ ایک بیسٹ دن ہوگا, اور یہ ویکینڈ پہ یہ اسپیس صحیح رہتی ہے.
खान साहब ने नहीं कोई 24 घंटे का नोटिस है, खान साहब ने कहा नहीं कर दो, आप कर दोगे रिकॉर्ड, क्योंकि एक बड़ा रिकॉर्ड था, 44,000 का लाइव का रिकॉर्ड था, और हमने एक दिन के नोटिस पे खान साहब की रिकमेंडेशन पे एक दिन के नोटिस पे किया, और 165,000 लाइव, जो उस वक्त का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। तो खान साहब के जो पल्स पे है ना, वो मतलब हम सबसे ज्यादा उनका है, इवन वर्चुअल वर्ल्ड में जो। और फिर एक जमाना था कराची में, जब जलसा था वहां पर ना, तो हमने कहा था कि ये इफ्तारी के बाद करते हैं ना जलसा, खान साहब ने नहीं बस कर दो, आ जाएंगे लोग। मैंने कहा कराची में पला बड़ा हूँ भाई, ये बहुत रात को जागने वाली कौम है, हम तरावी के बाद करते हैं। लोग जोहर से वहां पर बैठे हुए थे अच्छी जगह के लिए, और पूरा असर में तो पूरा फुल ही हो गया था। तो अगेन जो आप बात कर रहे थे बिल्कुल बिल्कुल, ये वो मुझे आज भी याद है कि वो 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 खान जो था शिबली, अच्छा मैं मुझे बात याद आ गई। अच्छा खान हिली में कहीं जा रहा था कुछ दूसरे जलसे से, तो मुझे शिबली फराज ने कॉल, तो मैंने कहा बस तैयारी कर रहे हैं तुम। वो खान को मैंने सुना कि शायद को बोलो टेंशन ना लो, लोगों की आप फिक्र ना करो, बड़ा तारीखी जलसा होगा ना। तो मतलब वो एक लफ्ज जो था ना, उसने मुझे इतना बूस्ट किया, क्योंकि आपको पता है जलसे जुलूस में वैसे भी टेंशन होती है, लोगों को निकालना होता है। तो वो उनकी गाइडनेस और उनका जो फेम है, या वो जिस तरीके से अल्लाह ताला हमारे लीडर को बाहर लेके आए इस पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब की जो उनकी सोच है कि हमने इस मुल्क को अमीर का फर्क ना हो, जिधर सबके लिए यकसा तालीमी निज़ाम हो, जिधर सबके लिए इंसाफ एक जैसा हो, जिधर अमीर गरीब के फर्क ना हो, वो सारी चीजें हमारे जहन में पड़ी है। और हमें तवक्को है कि इंशाल्लाह खान बाहर आएगा, और जो चीजें हम अपने दौरे हुकूमत में अगर कुछ चीजें हमसे मिस भी थी, हम दोबारा इंशाल्लाह उन तमाम चीजों को करेंगे। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक बार फिर 1 मिनट की समरी है कि खान साहब की एक बहन की मुलाकात हो गई, खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। गुस्से में थे क्योंकि आइसोलेशन में रखा हुआ है उनको, और उन्होंने कहा है कि ये सारा कुछ, ये जो कहते तन्हाई और ये मेंटल टॉर्चर, साइकोलॉजिकल टॉर्चर हो रहा है खान साहब पे, खान साहब ने कहा कि ये एक शख्स के ऑर्डर की वजह से हो रहा है, और उस शख्स का नाम आसिम मुनीर है, जिसको वो पहले भी ज़हनी मरीज कह चुके हैं। तो खान साहब जेल में रह के भी वो जो एक कहते हैं ना वॉक द टॉक, जो खान साहब ने कहा था, ना मैं किसी के आगे झुकूंगा, ना मैं अपनी कौम को झुकने दूंगा। तो वो जो सबसे ताकतवर शख्स है जिसकी कैद में है, उसके खिलाफ अभी भी बोल रहे हैं, ये एक बहुत बड़े लीडर की निशानी है। आप यकीन रखें कि आप एक तारीखी दौर में जी रहे हैं, बिकॉज ये लीडर आई थिंक दुनिया में सबसे बड़ा लीडर है इस वक्त इमरान खान। किसी की इतनी जद्दोजहद नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। तो बस दुआ करें, सदका दें, जितने लोगों को इनकरेज कर सकते हैं खुद जा सकते हैं, अडियाला जुमेरात को जाएं, क्योंकि अगला यही होगा, पब्लिक प्रेशर इज द वे टू गो। मुजामत से ही मुलाकात होनी है, तो ये जरूर करें कि अगले थर्सडे, बल्कि ये 2 दिन में जो थर्सडे आ रहा है, इस थर्सडे को जितने लोग जा सकते हैं जाएं, जितने लोगों को आप इनकरेज कर सकते हैं अगर बाहर है तो वो करें। लेकिन ये मज़ामत अब चलती रहेगी। शायद खटक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत मुबारक हो कि खान साहब ने आपका नाम लिया आज। बहुत बड़ा ऑनर है, आपको किसी अब सितारा इम्तियाज और उसकी ज़रूरत शायद नहीं हो, इतना इतना बड़ा ऑनर होता है इतने बड़े लीडर की खुशनुदी हासिल करना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, थैंक यू, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। सही, अल्लाह।